बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 29 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। आज आपसे थोड़ी सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे फोकस रहेगा जी हमारा अपोजिशन पे, हुकूमत पे थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस रहेगा अपोजिशन पे। अपोजिशन में इस वक्त आपको मालूम है कि आखिरी ओवर आप यूँ समझें कि चल रहा है और आखिरी ओवर में वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आउट कर दिया जाए। और कौन चाहता है? ये मरियम सफदर साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। इसके अलावा किसी और की ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? अब नए नए फार्मूले दिए जा रहे हैं और नए नए फार्मूले मरियम सफदर साहिबा दे रही हैं। और उनके साथ कौन है जनाब जो इस वक्त ज़हन काम कर रहे हैं? वो हैं परवेज़ रशीद साहब, ज़ुबैर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये हैं। और बाकी जो हैं नामवर जो अंकल्स हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो अब मरियम सफदर साहब के साथ नज़र नहीं आ रहे पिछले चंद दिनों से, और ख़ास तौर पे उसके बाद नज़र नहीं आ रहे जब से मरियम सफदर साहिबा ने कहा है कि जनाब 4-6 लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं। अब वो तमाम के तमाम चेहरे पिछले तकरीबन जनाब 13 दिसंबर के बाद से लेके आज तक हमने वो चेहरे मरियम सफदर साहिबा के साथ नहीं देखे। और जो गई गड़ी खुदा बख्श जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कब्र पे हाज़िरी दी और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे हाज़िरी दी, तो वहाँ पे भी ये चेहरे नज़र नहीं आए। जो मुस्लिम लीग नवाज़ के नज़रियाती लोग थे, जो अंकल्स कहलाते हैं, जो नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने से साथ चले आ रहे हैं, उनमें से कोई भी साथ नहीं था। और उसकी बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि उनका था कि पीपल्स पार्टी के नीचे इस कदर ना आप लगें कि जनाब हम ये ऐसे लगे जैसे कि हम भिखारी हैं। और वाक़तन ऐसी सूरत हाल ऐसी ही है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ यानी कि नवाज़ शरीफ फैमिली जो है वो जरदारी साहब के पीछे पीछे है, बिलावल भुट्टो के पीछे पीछे है कि उनकी झोली में कुछ ना कुछ डाल दिया जाए। अब 72 घंटे उन्होंने गुजारे गड़ी खुदा बख्श में, 2 रातें और 3 दिन, और वहाँ पे जलसे में भी शिरकत की, तकरीर भी की और हाज़िरी भी दी। लेकिन जो वहाँ पे फार्मूलाज डिस्कस हुए हैं जनाब, वो हैं कि बिलावल भुट्टो के साथ, क्योंकि सदर जरदारी जो हैं वो तो कराची में थे, वो तो नहीं आए, वीडियो लिंक पे थे। बिलावल भुट्टो इनके साथ पिंग पोंग खेलते रहे हैं जनाब और लॉलीपॉप देते रहे हैं। क्या क्या मरियम सफदर साहिबा ने अब एक और फार्मूला दे दिया, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर-ए-आज़म ले आए और बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। बस किसी भी तरीके से इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो भी, अदम एतमाद लाते हैं तब भी मरियम सफदर साहिबा ने बिलावल भुट्टो साहब को ये तजवीज़ दी है कि जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ और बाय हुक और क्रुक जैसे भी है उसको कामयाब कराएं। हमारे सारे के सारे वोट आपके साथ हैं और जनाब बकिया वक्त जो है आप वज़ीर-ए-आज़म रहें इसके बदले में। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब आप पहले कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आएँ, वज़ीर-ए-आज़म को फ़ारिग करें, आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, उसके बाद फिर पंजाब की वज़ारत आला जो है वो भी, उसको भी गिराते हैं और उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर ले और मरकज़ में आप और सूबे में हमारा वज़ीर आला होगा, और इस तरीके से हम गवर्नमेंट करते हैं। फिर मज़ीद आगे सब्ज़ बाग दिखाने में कोई हरज नहीं है, सब्ज़ बाग मज़ीद दिखाए गए, और वो ये था कि फिर हम सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी के ख़िलाफ़ तहरीक मुआख़ज़ा ले के आएँगे, ईवान सदर में भी फिर सदर जरदारी साहब को पहुँचा देंगे दोबारा से। और ये सारी पेशकशें की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पावर शेयरिंग फार्मूला, और उसके बाद मज़ीद भी ऑफ़र की जा रही है। और वो आगे यानी कि हम PDM को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील कर लेते हैं, और अगला जो इलेक्शन है वो भी हम इंतखाबी इत्तेहाद PDM के एक निशान पर लड़ने के लिए तैयार हैं।
اور یہ سارے کا سارا اتحاد پھر اگلی حکومت بنائے گا اسی تناسب سے۔ تو یہ ساری چیزیں جناب فارمولاز پیش کیے گئے، اور بنیادی مقصد صرف ایک ہی تھا، اور وہ یہ تھا کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو کے جا چکے ہیں، اور اس میں ناراضگی کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ صرف ناراضگی کی وجہ ادھر سے نہیں ہے، بلکہ اب ان کو زیادہ جو ڈی آئی خان میں ان کے لیے زیادہ مسائل ہیں۔ نوٹس ایشو ہوئے ہیں، نیب کی طرف سے جو سوال نامہ ہے وہ بڑا سخت قسم کا سوال نامہ ہے، اور اس میں ایسے ایسے سوال پوچھے گئے ہیں کہ ان کا جواب جو کتاب کھول کے سامنے بھی رکھ دی جائے پھر بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مولانا مفتی محمود صاحب مرحوم سے لے کے آج تک تمام ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں، پراپرٹی کتنی خریدی، کتنی سیل کی، اور پھر رائٹ لیفٹ ان کے جتنے بھی معتمدین تھے ان کی جائیدادوں کی تفصیلات، یہ ساری کی ساری، اور یہ ایک مشکل کام ہے، اور کہ ظاہر ہے جی جب کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی آتی ہے اور وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تو آپ کی ساری آمدنی اگر جائز اور حلال بھی ہے تو بھی ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ تو مولانا وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا یہ کر رہے ہیں جناب کہ اپنے حسابات ٹھیک کر رہے ہیں، اور کچھ بارگیننگ کرنے کی صورت ہے، کیونکہ وہاں پہ اب جو گفتگو کی ہے مولانا غفور حیدری صاحب کی لب و لہجہ بہت سخت ہے۔ اب دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ اب پھر پرانی جو ہیں احسانات افواج پاکستان پہ وہ یاد کروا رہے ہیں ان کو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب 9/11 کے بعد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اس میں اگر ہمارا ساتھ نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ جنگ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم ہی تھے، ہم نے قربانیاں دیں اور ہم نے تعاون کیا تو کہیں جا کے یہ دہشت گردوں کا قلع کما کیا، اور افواج پاکستان کو ہم نے مضبوط کیا، ہماری پیچھے طاقت تھی جس کی وجہ سے تمام علاقوں سے جو دہشت گرد ہیں، جو عسکریت پسند ہیں، ان کو شکست ہوئی، اور آج ملک جو ہے وہ خوشحال ہے۔ تو یہ سارے احسانات گنوائے جا رہے ہیں، لیکن اصلاً یہ ہے، اب میں آپ کو خبر بھی دے دوں کیونکہ اب فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ شدید ترین غم و غصہ ہے، اور اس کے بعد اب جو وہ ہیں بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کافی لوز کر بیٹھے ہیں۔ اب ان کی بارگیننگ پوزیشن کافی ویک ہو گئی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اب کھاتے کھل گئے ہیں، اور ان کھاتوں کو بند کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب کال اپ نوٹس ہو جائے، ایک دفعہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائیں تو وہ پھر ٹیبل پہ چیز آ جاتی ہے، اور وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ تھا۔ اب جناب جو فارمولاز دیے گئے ہیں اس فارمولے میں صدر زرداری بلاول بھٹو نے جناب اب جا کے صدر زرداری صاحب سے ڈسکشن کرنی ہے بنفس نفیس، کیونکہ کل وہاں سے رخصت ہوئی ہیں مریم صفدر صاحبہ اور واپس اپنے جاتی عمرہ کی طرف، اور یہ ساری چیزیں، اور بلاول اب جائیں گے صدر زرداری کے پاس، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں جناب وہ یہی ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری فی الحال کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ہل جل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ پارٹنرشپ چل رہی ہے، جب تک وزیر اعظم عمران خان اور راول پنڈی کے درمیان کسی قسم کا کوئی رفٹ نہیں آتا، اس وقت تک ہر ایکٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی دیوار کو جا کے ٹکر مار دی۔ اور انہوں نے آخری جو تقریر 8 منٹ کی تقریر تھی، لیکن ہر ایک جملہ جو ہے وہ بڑا میننگ فل تھا، تو لہٰذا انہوں نے تو صاف بتا دیا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو آتے ہیں جناب، کیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ واقعتاً یہ سارے ٹریپ میں آ جائیں گے جو مریم صفدر صاحبہ ان کے لیے پھیلا رہی ہیں، جال پھیلا رہی ہیں؟ تو ہماری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو
اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان بالکل جناب 100% انڈرسٹینڈنگ ہے. دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ مل کے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ایک یہی رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کو انگیج رکھنا ہے، ان کو ذرا لالی پاپ دیتے رہنا ہے، ان کو کھلاتے رہنا ہے، لیکن کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ مضبوط ہوں اور ہم دوبارہ پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں. تو یہ ہیں جناب معاملات جو کہ چل رہے تھے. اب دوسری جانب حکومتی سائڈ پہ آتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے ذرا دماغ جو ہیں وہ جمع کیے ہیں، اعلیٰ دماغ، ذہین دماغ جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں اور ان کے ساتھ مشاورت کی ہے. تو ان کو جو مشورہ دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اب تحریک انصاف کے اندر کی بات وہ یہ ہے کہ جناب اب تمام محاذوں پہ اکٹھے ہم نہیں لڑ سکتے. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور جو اس پارلیمانی نظام کو چلانا چاہتا ہے، جو مستحکم کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ہم پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں اور پارلیمنٹ کو فنکشنل کریں. اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں پیپلز پارٹی کی ہی ضرورت پڑے گی اور لیجسلیشن کے معاملے میں، اور اگر ہمیں 2/3 چاہیے تب بھی، اگر سمپل میجورٹی چاہیے تب بھی، اور بہت ساری قانون سازی ایسی ہے جو کہ مل کے کرنی ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کنسنسس چاہیے، اتفاق رائے چاہیے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اب وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی یہ گفتگو اب وزراء نے کرنی شروع کر دی ہے. بہت سے جو ایسے وزراء اور خاص طور پہ جو کہ ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے وزراء میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب، اسد عمر صاحب، اور یہ جو لوگ ہیں یہ خاص طور پہ علی زیدی، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ زلفی بخاری اور بھی کوئی نام آتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان سے بات کرتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور ان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب جناب وہ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ جناب اب کیونکہ اختلافات ہیں پی ڈی ایم میں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک پوزیشن لے چکی ہے، پیچھے ہٹ چکی ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ جو سلسلہ ہے گالم گلوچ کا اور ہر وقت احتساب کا، کرپشن کا، یعنی تضحیک کا، اس کو ذرا تھوڑا سا کم کر دیں، بیان بازی کو کم کر دیں اور آگے بڑھیں. اور یہی چیز ہمیں ایوان صدر میں بھی کل نظر آئی، کیونکہ ایوان صدر میں ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ چیز کافی نظر آئی اور یہ سوچ وہاں بھی پائی جاتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب بات آگے بڑھی جائے، کیونکہ 2.5 سال ہو چکے ہیں اور 2.5 سال کے بعد اب الیکشن کی تیاری ہے. وہ الیکشن کب ہونے ہیں، 5 سال بعد ہوں، اس سے پہلے ہوں، تو اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے امتحان ہے کہ اس کو تیار رہنا ہے. تو یہ جناب سچویشن ہے اس وقت پالیٹکس کی، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب اس میں یہ جو اس وقت رفٹ ہے پی ڈی ایم میں، اس سے وزیر اعظم عمران خان کس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیونکہ پالیٹکس جو ہے وہ نام ہے جناب، تمام تر اختلافات کے باوجود آگے کیسے راستہ نکالنا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کو کرکٹ کی زبان میں کہ جب کرکٹ میں میچ پھنس جائے تو چوکے چھکے لگانا مقصود ہوتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے نہیں ہے، پھر تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے میچ جیتنا ہے. اور میچ جیتنے میں اگر کوئی ایک آدھ فاؤل بھی کر دیا جائے، کوئی باؤنسر بھی مار دیے جائیں، کوئی زخمی کھلاڑی زخمی بھی کر دیا جائے تو وہ پھر فاؤل نہیں گنا جاتا. پھر یہی ہوتا ہے کہ میچ کو ہر صورت میں جیتنا ہے، کھلاڑی کو ہر صورت میں آؤٹ کرنا ہے. تو جب یہ سچویشن ہو اور اس میں
آپ کسی بھی صورت میں میچ کے دوران امپائر کو ناراض نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امپائر نے آپ کو آپ کے اپیلوں پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس نے آؤٹ دینا ہوتا ہے، اس نے وائٹ بال دینی ہوتی ہے، اس نے LBW کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تمام کے تمام کام امپائرز نے کرنے ہوتے ہیں، نو بال چیک کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ امپائر کے ساتھ ہی جھگڑنا شروع کر دیں ہر بال پہ اور ہر اپیل پہ، تو پھر امپائر بھی اریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب امپائر اریٹیٹ ہو جائے تو پھر جہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ ملنا بھی ہے تو پھر وہ ڈاؤٹ آپ کو نہیں دیتا بلکہ دوسری طرف دے دیتا ہے۔ تو پھر آپ بھلے اپیلیں کرتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں، تو امپائر ہے، اور وہ ریڈ کارڈ بھی دکھا سکتا ہے، وہ یلو کارڈ بھی دکھا سکتا ہے، اور پھر امپائر کے فیصلے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ریفری کے فیصلے کو پھر آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب کبھی پتہ چلتا ہے تو دیکھا جائے گا۔ تو جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کرکٹ کے زبان میں، ہاکی کے زبان میں، یا فٹ بال کے زبان میں، کسی بھی کھیل میں، تو یہ چیزیں تو کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی ہیں۔ ہر وقت یہ نہیں ہوتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پلنٹی سٹروک بھی مل جاتا ہے، اور پلنٹی سٹروک پہ اگر مل جائے تو پھر گول روکنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور کرکٹ میں فری ہٹ دے دی جاتی ہے، اور فری ہٹ آئے تو پھر اگلا آپ کا مخالف جو ہے وہ جیسے مرضی کھیلے، تو اس میں پھر کسی آؤٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ آخری اوور چل رہا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب، اور پھر ٹریک ٹو ڈائیلاگ، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ادھر محمد علی درانی، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب بیرون ملک اور ملاقاتیں، اور مریم صفدر صاحبہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ بیچ بچاؤ کا کوئی راستہ ریٹائرڈ انکلز کے ذریعے نکل سکتا ہے تو نکال لیا جائے۔ تو اس طرح کی ہر موو کو بیفور ٹائم روکنے کے لیے، اس کو ضائع کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔